पॉडकास्ट चैनल ब्रिंगिंग चेंज थ्रू एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में पढ़ेंगे जो कि न सिर्फ सरवर कायनात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे, बल्कि दीन से उनकी वालिहाना मोहब्बत, अल्लाह के रास्ते में उनकी बेशुमार कुर्बानियाँ और उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा तबलीग दीन और उसके फ़रोग़ में के लिए वो मिसाल है जिसकी नज़ीर आज तक नहीं मिलती। जिन्होंने एक ऐसे दौर में इस्लाम कबूल किया जिस दौर में इस्लाम कबूल करना आसान काम न था, एक ऐसे हालात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर आन हमतन पेश रहे, जिसका अंदाज़ा आप इससे बखूबी लगा सकते हैं कि उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना गहरा लगाव था कि एक बार कुफ़ार मक्का ने उन्हें बहुत मारा पीटा, बुरी तरह मारा, लौलहान हो गए, सर फट गया, खून के फव्वारे फूट पड़े और वो वही गश खाकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। उठाकर उन्हें घर लाया गया। जब होश में आते हैं तो ये नहीं पूछते हैं मेरी दवा कहाँ है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मेरी फैमिली कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। ऐसा नहीं, बल्कि उनके मुंह से बेसाख्ता ये जुमला निकलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। मैं जब तक उन्हें नहीं देख लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने, वो इस वक्त कहाँ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत थी। तो डियर स्टूडेंट, वो शख्सियत जिनके बारे में आप शुरू से पढ़ रहे हैं, जिनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु था, जो एक इंसानियत परस्त और हर कमज़ोरों की ढाल थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। पहले ही क्लास में पढ़ा। एक था नाबीना, एक था बूढ़ा, वो नाबीना था, वो अपने घर के बाहर चुपके चुपके रो रहा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का उधर से गुज़र हुआ तो पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक आदमी था, वो मेरे घर आकर घर की सफाई करता, कपड़े धोता, मुझे खाना खिलाता, पानी पिलाता था। 3 दिन हो गए, आज 3 दिन से वो नहीं आ रहा है, पता नहीं उसको क्या हुआ। तो हज़रत उमर बोले कि वो मेरे दोस्त प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनकी वफ़ात का 3 दिन हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सोचिए किस कदर उन्हें इंसानियत से मोहब्बत थी। ऐसा नहीं वो बूढ़े की खिदमत करते तो उसकी उजरत लेते थे, उसकी मजदूरी लेते थे, नहीं, उन्हें लगाव था, हमदर्दी थी, गरीबों की, मुफलिसों की, मोहताजों की, हर किसी के वो गमखार थे, मदद करने वाले थे। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हर वक्त पेश रहने वाले थे। जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादी करते, आवाज़ लगाते, हुक्म देते, फरमान जारी करते कि आज ज़रूरत है लोगों की मदद की, तो सबसे पहला नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का होता। सबसे पेश रहने वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। सबसे ज़्यादा माल दौलत की कुर्बानी देने वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु होते थे। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کہ ایک واقعے کا ذکر ہے جس سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر راہ حق کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ سے پیش رہتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ نظم سر علامہ اقبال مرحوم کی ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، روزانہ ترانے میں ان کی نظم لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری پڑھتے ہی ہیں۔ علامہ اقبال کے کلام کے بہت سے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ کلام کہتے ہیں شاعری، مجموعہ یعنی اشعار کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، شائع ہونا، چھپنا، چھپوانا، جو کتابیں چھپتی ہیں۔ تو علامہ اقبال کے اشعار کے بہت سے مجموعے سب اکٹھا کر کے چھپ چکے ہیں۔ یہ نظم باغ درا سے لی گئی ہے۔ باغ درا علامہ اقبال کے کلام کے مجموعے میں سے ایک کتاب کا نام ہے، باغ درا، جس میں علامہ اقبال کے اشعار ہیں۔ علامہ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال اور آپ کا تخلص اقبال تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تخلص کہتے ہیں کہ وہ نام جو شاعر اپنی شناخت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اپنے نام کے ساتھ جوڑتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ جیسے مرزا غالب، ان کا اصل نام اسد اللہ خان تھا، لیکن ان کا تخلص مرزا غالب سے وہ مشہور ہوئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، علامہ اقبال کی پیدائش سیالکوٹ، جو کہ پاکستان میں ہے، 1870 عیسوی میں ہوئی۔ 1870 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئی۔ لاہور کالج سے ایم اے کیا۔ لاہور کالج یہ بھی پاکستان میں ہے، وہاں سے آپ نے ایم اے کیا، اور یورپ ملک ہے، یورپ سے بیرسٹری یعنی قانون کی پڑھائی اور فلسفے کے ڈاکٹر کی ڈگریاں لی۔ فلسفہ کہتے ہیں حکمت کے ڈاکٹر کی، اور قانون کی ڈگری کہاں سے لی؟ یورپ سے لی۔ باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کا نصف آخر آپ کے اردو کلام کے مجموعے ہیں۔ یعنی باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کا نصف آخر، یہ جو ہیں یہ کتابیں ہیں جن میں آپ کے اشعار ہیں۔ یہ سب آپ کے اشعار کو ان کتابوں میں جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے غزوہ تبوک پر حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایثار اور کار خیر میں مسابقت کے جذبے کو نظم کیا ہے۔ یہ جو نظم ہے علامہ اقبال نے غزوہ تبوک کے موقع پر، جو کہ ابھی آگے بتایا جائے گا، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اور ایثار کہتے ہیں قربانی، کار خیر بھلائی کا کام، مسابقت کمپٹیشن مقابلہ، تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھلائی کے کاموں میں قربانی کے کمپٹیشن اور ان کے جذبے کو کہ میں سب سے آگے رہوں، غزوہ تبوک کے موقع پر جب مال و دولت کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ میں سب سے آگے ہو جاؤں اللہ کے راستے میں مال و دولت دے کر، تو اس مقابلے کا ذکر ہے نظم کی صورت میں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں، تو آئیے ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہدار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر
رکھے گا آج قدم میرا راہدار، لائے غرض کی مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کی جوش حق سے تیرے دل کو ہو قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگاؤ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرے خیال سے ریڈنگ سمجھ میں آ گئی ہوگی اور بآسانی اب آپ لوگ ریڈنگ لگا سکتے ہیں، لگا لیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں۔ پس منظر یعنی جس موضوع کو لے کر، جس ٹاپک کو لے کر یہ نظم لکھی گئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ٹاپک کون سی تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ٹاپک تھی غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، بھلائی کے کاموں، مال و دولت کی قربانی، ان سارے جذبوں کا ذکر اس میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میں بازی لے جاؤں، میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال و دولت دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا بن جاؤں، اور ہر وقت ہر بار ابو بکر ہی کی جیت ہوتی ہے، ابو بکر ہی کی تعریف اور سراہنا ہوتی ہے، ابو بکر ہی سب سے آگے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ اس بار بازی میں ماروں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے غزوہ تبوک کو سمجھ لیتے ہیں۔ غزوہ تبوک یہ جنگ 9 ہجری رجب کے مہینے میں تبوک کے مقام پر لڑی گئی۔ جیسے غزوہ بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی، اس لیے اس کا نام غزوہ بدر پڑا، اسی طرح غزوہ تبوک بھی ہے جو کہ مقام تبوک پر لڑی گئی۔ تبوک ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر لڑی گئی، جس کی وجہ سے اس کا نام غزوہ تبوک پڑا۔ اب آئیے تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ یہ جنگ لڑی کیوں گئی۔ یہ جنگ اس لیے لڑی گئی کہ عرب کا ایک خاندان جو غسانی کے نام سے جانا جاتا تھا، خاندان قبیلہ، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، قریش خاندان سے تھے، ہے نا، اور آپ نے بنو قینقاع، بنو نذیر، ان سب کے بارے میں پڑھا ہی ہوگا۔ تو ایسے ہی غسانی ایک خاندان، عرب کا ایک خاندان تھا جو غسانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ روم کے بادشاہ کی نگرانی میں، روم ایک ملک کا نام، روم کے بادشاہ کی نگرانی میں ملک شام پر حکومت کرتا تھا۔
غسانی خاندان جو تھا وہ ملک شام، شام ایک ملک ہے، اس ملک پر حکومت کرتا تھا کس کی نگرانی میں؟ روم کے بادشاہ کی نگرانی میں۔ یعنی اس دور میں روم سب سے سپر پاور ملک تھا، جیسے آج کی ڈیٹ میں امریکہ سب سے سپر پاور ملک ہے۔ امریکہ کی نگرانی میں سارے ملک جو ہیں، سارے ملک کا نظام چل رہا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کوئی ادھر ادھر ہو جائے، ہے نا۔ ویسے ہی روم کی نگرانی میں ملک شام پر حکومت غسانی کی تھی، جو کہ عرب کا ایک خاندان تھا، اور یہ خاندان مسیحی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اور روم کی اکثریت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی تھی۔ ملک روم کے لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی کو مانتے تھے، عیسائی تھے، اور ایک خاندان بھی عیسائی تھا، حتیٰ کہ روم کا بادشاہ بھی عیسائی تھا۔ اس لیے روم کے بادشاہ کو اچھا موقع ملا کہ غسانی خاندان جو عرب کی ہے، غسانی خاندان تو عرب کی ہے، عرب سے اچھی طرح واقف ہے، تو کیوں نہ اس کو ڈھال بنا کر اگر عرب سے جنگ یعنی عرب کے مسلمانوں سے جنگ کی جائے تو آسانی سے جیت حاصل ہو سکتی ہے۔ روم کے بادشاہ جو کہ اسلام سے نفرت کرتا تھا، اسے بھنک لگ گئی تھی کہ محمد نام کا کوئی شخص ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی تعداد ہو چکی ہے، اور وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا رسول و نبی ہوں۔ تو اس سے وہ روم کا بادشاہ چڑھتا تھا، اسے نفرت تھی، جلن تھی، تو وہ سوچتا تھا کہ غسانی یہ عرب کا خاندان ہے، اس کے ساتھ مل کر اگر جنگ لڑی جائے گی تو اسلام کا خاتمہ ممکن ہے، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ روم کا بادشاہ جو تھا اس نے جنگ کا پورا پلان غسانی خاندان کے ساتھ مل کر بنا لیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عرب کے اور کئی قبیلے جیسے جذام، لخم غسانی کے ساتھ مل کر رومیوں کا ساتھ دینے لگے۔ عرب کے اور قبیلے بھی غسانی کے ساتھ مل کر رومیوں کا ساتھ دینے لگے، یعنی ملک روم کے فوج کا ساتھ دینے لگے، بادشاہ کا ساتھ دینے لگے، اور ملک شام میں پوری فوج اکٹھا کر لی، یعنی سب پورا پلان ہو گیا، سب کچھ بن گیا، اور پوری فوج اکٹھا کہاں ہوئی؟ ملک شام میں ہوئی۔ چنانچہ اور ادھر دیکھیے، چونکہ ملک شام کے سوداگر تجارت کرنے والے جو ادھر سے ادھر سامان لے جا کر بیچتے ہیں، تو سوداگر وہ زیتون، تیل وغیرہ، روغن وغیرہ بیچنے مدینہ آتے تھے، تو انہوں نے دشمنوں کی اس ناپاک سازش کی اطلاع مدینہ والوں کو دی، بتایا۔ جب وہ آئے مدینہ میں تیل بیچنے وغیرہ شام کے سوداگر، انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ تو ایسے ابھی آپ لوگ کچھ پتہ نہیں ہے، شام میں تو پوری پلاننگ ہو چکی ہے، پوری فوج اکٹھا ہو چکی ہے، آپ لوگوں کے خلاف آپ سے جنگ لڑنا چاہتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رومیوں کی دشمنی سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے سوداگروں کی خبر کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح واقف تھے رومیوں کی شرارتوں سے، رومیوں کی دشمنی سے خوب اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ سوداگر جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اب آئیے آگے کیا بتایا گیا حکم دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں جو لوگ مالدار ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، آج ان کی ضرورت ہے، اور چونکہ بغیر مال کے، بغیر سامان کے، بغیر اسباب کے جنگ تو لڑی نہیں جا سکتی ہے، اس وقت مال و اسباب کی شدت سے ضرورت تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا کہ صحابہ کرام میں جو صاحب استعداد ہے، جو حیثیت والے لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، وہ اپنا مال خرچ کریں۔ ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، ارشاد فرمان فرتے طرف بے حد خوشی سے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہی حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے. اور کیوں نہ جھومتے، کیونکہ ان دنوں میں غزوہ تبوک کے موقع پر ان کے پاس کئی ہزار درہم تھے، خوب دولت تھی. دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہدار. وہ اپنے دل میں اس وقت یہ سوچنے لگے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بازی مار لیتے تھے اللہ کے راستے میں اپنی قربانی دے کر. یعنی سب سے زیادہ قربانی دینے میں والوں میں پیش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے. تو آج موقع ملا ہے، میرے پاس پیسہ بھی خوب ہے، دولت بھی خوب ہے، آج خرچ کر کے میں اپنے خرچ کر کے میں بازی مار لوں گا. یعنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والوں میں میرا نام ہو جائے گا، میرا گھوڑا سب سے آگے رہے گا. خرچ کرنے والا گھوڑا راہ حق میں قربانی دینے والا گھوڑا، یہاں گھوڑے سے مراد یہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ آج اچھا موقع ملا ہے، آج تو بازی میں ہی ماروں گا کیونکہ میرے پاس دولت زیادہ ہے. لائے غرض کی مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول امی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی، امانت دار، چونکہ آپ امانت کا خیال رکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لے کر آئے. اور اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت مندوں کے مدد کی شروعات کی اپنی اس قربانی کے ذریعے سے. وہ مال لے کر فوراً حاضر ہو گئے. جیسے ہی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا کہ تم میں جو صاحب ثروت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ اللہ کے راستے میں آج ضرورت ہے تو مال دیں، تو وہ ڈھیر سارا مال لے کر آئے اور اپنی اس قربانی کے ذریعے سے چونکہ ضرورت تھی، ضرورت کی شروعات کی، ابتدا کی. دست نگر کہتے ہیں مفلس، ہاتھ پھیلانے والا، محتاج، ضرورت مند. پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہو قرار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ڈھیر سارا مال عمر لے کر آئے ہیں تو فوراً آپ سوال کر بیٹھے کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کا جو تیرے دل میں جذبہ ہے اس سے تجھے سکون ملے، تجھے قرار آئے، لیکن اے عمر تو یہ بتا کہ رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار. اپنے بال بچوں کے لیے عیال، بال بچے، عیال کہتے ہیں بچے، جو گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ تو نے چھوڑا ہے کہ سب اٹھا کر لے کر چلے آئے. کیونکہ مسلم اپنے خویش و اقارب، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں کا حق گزار ہوتا ہے، حق ادا کرنے والا ہوتا ہے. سب اٹھا کر لے کر چلے آئے کہ کچھ ان کے لیے چھوڑ کر آئے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا کہ عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جتنا بھی مال تھا اس کا آدھا میں نے بال بچوں کے لیے، فرزند و زن، اہل و عیال، بال بچے، فرزند کہتے ہیں بیٹا، زن کہتے ہیں عورت. اب یہاں فرزند و زن کا مطلب ہو جائے گا اہل و عیال یعنی بال بچے. بال بچوں کے لیے میں نے اپنے پورے مال کا آدھا حصہ چھوڑ رکھا ہے، اور جو باقی آدھا ہے وہ مسلمان قوم کے لیے ہے.
باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، یعنی باقی جو ہے، جو آدھا مال ہے وہ مسلمانوں کے لیے، مسلم قوم کے لیے آپ کے قدموں میں قربان ہے، آپ کے سامنے حاضر ہے، چونکہ آج اس کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحابہ کرام سارے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کچھ لوگ لا رہے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ رفیق نبوت یہاں مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رفیق کہتے ہیں دوست، نبوت کا دوست یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوست بھی آ گیا جس سے بنائے عشق محبت ہے استوار۔ بنا کہتے ہیں بنیاد، استوار مضبوط مستحکم، جس کی عشق و محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر مضبوط ہے، اس قدر مستحکم ہے، جس کے محبت کی بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر جڑی ہوئی ہے، اس قدر مستحکم ہے کہ انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں پہلے دوست کا اور سب سے قریبی دوست کا شرف حاصل ہے، جنہیں رفیق نبوت کہا گیا ہے۔ لے آیا اپنے ساتھ و مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ وہ رفیق نبوت یعنی حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھ کیا لے کر آتے ہیں؟ مرد وفا سرشت۔ وفا سرشت وعدہ کو پورا کرنے والا، عہد و پیمان کو پورا کرنے والا، قول و قرار کو پورا کرنے والا، حکموں کو بجا لانے والا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وفا سرشت تھے، وعدہ کو پورا کرنے والے تھے، اور چشم جہاں دنیا کی نگاہ میں، دنیا کی نظر میں جن کا اعتبار تھا، ہر کوئی جن پر بھروسہ کرتا تھا، یعنی جو بھی وہ وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ لے کر سامان آ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ رہے ہیں ڈھیر سارا سامان لے کر اور میری خدمت میں حاضر کیے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے بھی وہی سوال جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ سب اٹھا کر لے کر چلے آئے۔ تو عشق و محبت کے رازدار کیا کہتے ہیں؟ عشق و محبت کا رازدار کہتے ہیں بھید کو محفوظ رکھنے والا، راز کو پوشیدہ رکھنے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، جنون کا عشق اس قدر تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے رازدار تھے، یعنی ایک دوسرے کے بھید سے واقف تھے۔ تو یہاں مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے تجھ سے دیدے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ اے سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہستی تو ہستی ہے کہ جس سے چاند اور ستارے روشنی پاتے ہیں، آپ کی ذات تو ذات ہے جس سے روزگار وجود میں آتے ہیں۔ آپ تو روزگار بخشتے ہیں، روزگار پیدا کرتے ہیں، آپ کی وہ ذات ہے۔ تو پھر مجھے کیا فکر، پھر مجھے کیا غم، پھر مجھے کیا ٹینشن، میں سب کچھ اٹھا کر لے کر چلا آیا ہوں
بال بچوں کے لیے خدا حافظ ہے، اللہ حافظ ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جس طریقے سے پروانہ، ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے پروانہ دیکھا ہوگا، پتنگا، جیسے ہی ہم لائٹ آن کرتے ہیں خاص طور سے برسات کے موسم میں، بلب کو جیسے ہی آن کرتے ہیں پتنگے جو ہوتے ہیں وہ اس کی روشنی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، انہیں اس قدر لگاؤ ہوتا ہے، اس قدر محبت ہوتی ہے روشنی سے کہ وہ اس روشنی پر ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے ہی روشنی ہوتی ہے۔ روشنی کے چلے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب بیچارے مرے ہوتے ہیں، یعنی وہ روشنی کے چاہنے والے ہوتے ہیں پروانے، انہیں روشنی سے الفت ہوتی ہے، روشنی سے جنون کا عشق ہوتا ہے، روشنی سے محبت ہوتی ہے۔ اور بلبل جنہیں پھولوں سے محبت ہوتی ہے، پھولوں کے چمن سے محبت ہوتی ہے۔ ایک بلبل کو ابھی ایک بیابان میں چھوڑ دو تو بیچارہ مر جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اسے پھول سے محبت ہے۔ ایک پروانے کو اندھیرے میں رکھو تو مر جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اسے روشنی سے محبت ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ زندگی ہو میرے پروانے کی، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، یعنی میری زندگی پروانے کی مانند ہو۔ جس طرح پروانے روشنی کی طلب میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، روشنی دیکھتے ہی، روشنی پاتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی زندگی کی بھی دعا کرتے ہیں روزانہ ترانے میں۔ تو ایسے ہی اس کی مثال دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پروانے کو روشنی سے محبت ہے، بلبل کو پھول سے محبت ہے، جس طرح پروانے کے لیے اور روشنی اور بلبل کے لیے پھول کافی ہیں زندگی جینے کے لیے، اسی طرح میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ میرا گھر بار، میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، بس آپ کی رفاقت میرے ساتھ ہو، آپ کا دست کرم میرے سر پر ہو، آپ میرے لیے کافی ہیں، مجھے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بال بچوں کا اللہ محافظ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ اس چیپٹر کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس چیپٹر کا خلاصہ یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر گہرا لگاؤ تھا، اس قدر گہری محبت تھی، اور محبت چونکہ اس لیے تھی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے بغیر کسی چوں چرا کے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہیں اچھی لگی وہ فوراً اسلام قبول کیے، تو اس لیے قربت بہت زیادہ تھی اسلام کے لیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں میں سب سے زیادہ پیش رہنے والوں میں آپ تھے، تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب تھے، بہت ہی جاہ و جلال والے تھے، اور اسلام کے لیے سب سے وہ بھی پیش رہنے والوں میں سے تھے، لیکن وہ سوچتے تھے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے اس سے پہلے، کیا اسی کلاس میں پڑھیں گے کہ مسلک ہے امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، اور اسی طریقے سے اہل حدیث ہے، تو یہ سارے مسلک ہے، سب کا مقصد کیا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ جیسے کلاس میں ہوتا ہے نا، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میری کارکردگی سب سے اچھی ہو، میں سب سے اچھا لکھوں، میں سب سے پہلے جواب دوں، میرا نمبر زیادہ آئے گا، میری پوزیشن آئے گی۔ تو ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ تڑپ ہوئی، یہ خواہش ہوئی کہ میں آج برتری حاصل کر لوں، میرا نام آج سب سے زیادہ قربانی دینے والوں میں شمار ہو، سر فہرست میں رہوں، سب سے آگے میں رہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور اس وقت ضرورت بھی بہت زیادہ ہے، اس بار مجھے برتری ملے، مجھے فوقیت حاصل ہو کہ اس موقع پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر کا آدھا مال، جو کچھ ان کے پاس سامان تھا، مال و دولت تھی، اس کا آدھا حصہ لے کر چلے آئے
یہ اور سوچنے لگے دل ہی دل میں آج تو ابو بکر گئے، آج تو میری پوزیشن آ کر رہے گی۔ یہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے، اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں سامان لے کر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو فرمانے لگے کہ گھر والوں کا اللہ نگہبان ہے اور میرے لیے تو آپ کافی ہیں۔ جس کے سر پر آپ کا سایہ ہو، جس کے اوپر آپ کی دعا ہو، اسے اور کی چیز کی ضرورت ہے؟ بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی رفاقت، آپ کی دوستی، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما آپس میں چاہتے تھے کہ مجھے برتری حاصل ہو سب سے زیادہ قربانی دینے والوں میں سے، تو مجھے امید ہے کہ کلاس میں بھی آپ رہیں گے تو اپنے اساتذہ کے نزدیک اپنے اساتذہ کا سب سے مقرب بننے کی کوشش کریں گے، اپنے والدین کا سب سے چہیتا بننے کی کوشش کریں گے، اپنے بڑوں کی نظر میں سب سے اچھا بننے کی کوشش کریں گے، اللہ کے راستے میں بھی جو ضرورت ہوگی سب سے زیادہ خرچ کرنے والا بنیں گے، کسی غریب، کسی مسکین کی، مفلوق الحال لوگوں کی، محتاج کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو سب سے زیادہ پیش رہنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور آپ کی یہی فکر رہے گی کہ میں ہمیشہ نیکوکاروں میں سب سے آگے رہوں، جہاں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑے میں سب سے آگے رہوں۔ والسلام، تھینک یو، اللہ حافظ۔